अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में आज जुमेरात को 18 अजला की 121 सीटों के लिए वोटिंग का आगाज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इस सियासी लड़ाई में कुछ अहम सीटों में तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ सीट और तारापुर शामिल है, जहां नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी सीटों में अली नगर शामिल है, जहां गुलकारा मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही है। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए और पोलिंग बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे नस्ब किए हैं। अवाम की जानिब से अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के मकसद से पोलिंग बूथ का रुख किया जा रहा है। जैसे ही पोलिंग का आगाज अमल में आया है, लोगों का हुजूम पोलिंग बूथ में देखने में आ रहा है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जैसे ही आज जुमेरात की सुबह बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोट डालने का सिलसिला शुरू हुआ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों पर जोर दिया कि वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पूरे जोश खरोश के साथ जमहूरियत के त्यौहार में हिस्सा लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आज जुमेरात की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन नौजवान वोटरों को भी मुबारकबाद पेश की जो पहली बार अपना वोट डाल रहे हैं, और इन पर जोर दिया कि वो तमाम कामों से पहले वोटिंग को तरजीह दें। ये कहते हुए कि पहले मतदान फिर जलपान। बिहार में आज जमहूरियत के त्यौहार का पहला मरहला है। असेंबली इंतखाबात में इस मरहले के तमाम राय दहिंदगान से मोदी ने कहा कि मेरी अपील है कि वो पूरे जोश खरोश के साथ वोट डालें। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज जुमेरात की सुबह बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में एनडीए की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार करते हुए बरहिया में एक इंटर लेवल स्टेट चलाए जाने वाले हायर सेकेंडरी स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। आईएनए से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं कि 121 सीटों पर एनडीए जीतेगा और हम 2010 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतेंगे। बिहार में 18 अजला के 121 हलकों के लिए आज जुमेरात की सुबह पोलिंग का आगाज हुआ है, जिससे बिहार में इंतखाबी जंग का आगाज हो गया है। महागठबंधन के वज़ीर आला के चेहरा और रघुपुर असेंबली हलके से आरजेडी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से अपील की कि वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करें, क्योंकि इंतखाबात के पहले मरहले में जुमेरात को 121 हलकों में पोलिंग शुरू हो गई है। इस बात पर जोर देते हुए कि बिहार की तकदीर हर वोट पर मुनहसर है, तेजस्वी यादव ने लोगों से जमहूरियत, आइन और इंसानियत के मफाद में वोट देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने वोटरों से महागठबंधन के उम्मीदवार की हिमायत करने की अपील भी की, ताकि खस्ताहाल एनडीए हुकूमत को तब्दील किया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज जुमेरात की सुबह तमाम अहल राय दहिंदों पर जोर दिया कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। इस बात पर जोर देते हुए कि बिहार में 2025 के असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला आज जुमेरात को शुरू होने के साथ ही जमहूरियत के त्यौहार के लिए बिहार तैयार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पोल बॉडी ने कहा, वोटर्स का पोलिंग स्टेशन पर इस्तकबाल है, बिहार तैयार है, पोलिंग स्टेशन पर तमाम वोटरों की खुशामदीद। बिहार इंतखाबात के पहले मरहले के आगाज के बाद मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने साबिक फिर एक मरतबा मुतनाज़ा बयान दिए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर बुरखे के बारे में कोई शक है तो चेहरे का जायजा लिया जाए, ये पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने बुरखे की आड़ में जाली वोटिंग पर सवालात उठाए। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि बिहार के सनातन शिनाख्त के बगैर हिंदुस्तान की कोई शिनाख्त नहीं है जो पाकिस्तान में हो सकती है। हजारों मसाजिद में नहीं, हमने हिंदुस्तान में किसी को नहीं रोका। आज़ादी के वक्त हमारे पास 3000 मसाजिद थी, लेकिन आज 3 लाख मस्जिदें हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम से अपनी रिहाइशगाह लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और पूरी टीम को तारीखी फतेह पर मुबारकबाद पेश की। मोदी ने टीम की तारीफ करते हुए कहा कि आप सब ने हिंदुस्तान की बेटियों को नया हौसला और नई पहचान दी है। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की कि वो फिट इंडिया मूवमेंट को फरोग देने में अपनी कायदाना मिसाल कायम करें, ताकि मुल्क के नौजवान सेहत, नज़्म व ज़ब्त और खेलों की रूह को अपनाएं। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले से एक दिन कबल प्रशांत किशोर की क़यादत वाली जन स्वराज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, जब मुंगेर असेंबली हल्के से पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। संजय सिंह ने बीजेपी में शामिल होते ही एनडीए उम्मीदवार कुमार पर
بی جے پی امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سنجے سنگھ نے کہا، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی قیادت میں بہار نے غیر معمولی ترقی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ این ڈی اے حکومت میں ریاست ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔ کانگریس کے سینئر رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل نے نئی دہلی میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہریانہ کے انتخابات میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر ہوئی ووٹ چوری کے ثبوت پیش کیے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ کا عنوان "دی ایچ فائلز" رکھا اور کہا کہ یہ ایک ہائیڈروجن بم ہے جو اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ کی جانے والی دھاندلی کو بے نقاب کرے گا۔ راہل نے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% سچ ہے اور میرے پاس اس کے مکمل ثبوت ہیں۔ ہم نے اسے ایچ فائلز اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ پورے صوبے کی چوری کی کہانی ہے۔ ہمیں شبہ تھا کہ ووٹ چوری صرف چند حلقوں میں نہیں بلکہ مختلف ریاستوں اور قومی سطح پر ہو رہی ہے۔ ہم نے ہریانہ پر توجہ مرکوز کی اور جو کچھ سامنے آیا اس نے ہمیں حیران کر دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہریانہ کے گزشتہ انتخابات میں بی جے پی نے کانگریس کی ممکنہ جیت کو سیاسی انتظام کے ذریعے شکست میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا، تمام ایگزٹ پولز میں کانگریس کی واضح جیت دکھائی جا رہی تھی مگر نتیجہ الٹ آیا۔ ہمیں یقین ہے کہ ایک منصوبے کے تحت کانگریس کی تاریخی کامیابی کو شکست میں بدلا گیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ جب تک سیمانچل کو انصاف نہیں ملے گا، بہار اور بھارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ بہار اور بھارت کو مضبوط بنانے کے لیے سیمانچل کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ نریندر مودی سیمانچل میں گھس پیٹی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ بی جے پی سیمانچل پر الزامات لگاتی ہے، سیمانچل کے لوگوں کو حرام خور کہتی ہے، سیمانچل کو بدنام کرنے کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ سیمانچل میں کوئی جماعت کام نہیں کرتی۔ اس علاقے کو بدنام کرنے پر کانگریس اور آر جے ڈی بھی خاموش رہتی ہے، کوئی اس بدنامی کا جواب نہیں دیتا۔ اویسی نے کہا کہ سیمانچل کی بدنامی پر جواب دینے والوں کا نام اسدالدین اویسی ہے۔ کشمیر کی مذہبی تنظیموں کے ایک اتحاد نے جموں کشمیر حکومت کی اس ہدایت پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں ریاست کے تمام اسکولوں کو وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ منانے کی ہدایت دی گئی۔ متحدہ مجلس علماء، جو مختلف مذہبی اسکالروں اور تنظیموں کا ایک اتحاد ہے، اس نے اس ہدایت کو ثقافتی تقریبات کے پردے میں مسلمانوں پر آر ایس ایس کے نظریے کو مسلط کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ تنظیم نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس حکم کو واپس لیں۔ مذہبی رہنماؤں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ہدایت نے علاقے کے مسلمانوں میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے، جو مذہبی قیادت سے رجوع کر کے اس سنگین مسئلے کو اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جموں کشمیر حکومت کے چیف سیکریٹری نے ایک اجلاس طلب کیا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ تقریبات اس ماہ کی 7 تاریخ سے شروع کی جائیں گی۔ ثقافت کے محکمے کی جانب سے جاری کردہ حکم میں کہا گیا، اس سلسلے میں جموں کشمیر کے تمام اسکولوں کی شرکت نہایت اہم ہے تاکہ طلباء کی وسیع تر شمولیت اور ان کی مؤثر شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ مسلمان کا مطلب کانگریس پارٹی اور کانگریس کا مطلب مسلمان ہے۔ مسلمان نہ صرف کانگریس بلکہ تلنگانہ حکومت کی طاقت بھی ہے، ان کی تائید سے حکومت قائم ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی چہارشنبے کی شام جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کی انتخابی مہم کے سلسلے میں شیخ پیٹ اور یوسف گڑھ ڈویژنز میں روڈ شو کے بعد عوام سے خطاب کر رہے تھے۔ روڈ شو میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ بی آر ایس نے گزشتہ 10 سالوں میں اقلیتوں کے ساتھ مسلسل ناانصافی کی، مسلمانوں کو اہم عہدوں سے فراموش کیا گیا۔ کانگریس حکومت نے کرکٹر محمد سراج کو بہتر مظاہرے پر ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز کیا۔ باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کو 3 کروڑ روپے انعام اور ڈی ایس پی کا عہدہ دیا۔ حکومت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پر مسلمان کو فائز کیا۔ پبلک سروس کمیشن آر ٹی آئی کمشنرز میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دی گئی۔ ریاست میں جملہ 11 کارپوریشنوں کے صدور نشین مسلمان ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان کی حکومت نے 2 کھلاڑیوں کو ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز کیا ہے اور تیسرے کھلاڑی محمد اظہرالدین کو کابینہ میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اظہرالدین کی حلف برداری روکنے کے لیے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے گورنر سے نمائندگی کی تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ وزارت میں مسلمانوں کو اظہرالدین کی شکل میں ان کا حق دیے جانے پر کشن ریڈی کو تکلیف کیوں ہوئی۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے رائے دہندوں کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر امیدواروں کی رنگین تصاویر دیکھنے کو ملے گی، جہاں 11 نومبر کو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے رائے دہی کے اقدامات کو مزید شفاف بنانے کے علاوہ امیدواروں کی آسانی کے ساتھ نشاندہی کے لیے یہ سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز ریاست کا ایسا پہلا حلقہ ہوگا جہاں امیدواروں کی رنگین تصاویر کا استعمال کیا جائے گا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر آر بی کنن کی ہدایت پر اس حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تلنگانہ پولیس نے شہریوں کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ان دنوں واٹس ایپ ہیکنگ کے کیسز میں شدت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس کے مطابق سائبر جرائم میں ملوث افراد واٹس ایپ کے ذریعے آر ٹی آئی چالان، بینک کے وائی سی، کوریئر نوٹس، انوائسز، ویڈیو فوٹو شیئرنگ ایپ وغیرہ کے بہانے
فائلز روانہ کرتے ہیں۔ پولیس کے مطابق اگر آپ یہ APK فائل اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو پھر انہیں SMS OTP کانٹیکٹ واٹس ایپ پر سائبر دھوکے بازوں کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آئی فون صارفین کو فون کال SMS فارورڈنگ طریقہ کار کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیس نے مشورہ دیا ہے کہ وہ واٹس ایپ پر آنے والے گمنام ایپس ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ پولیس کے مطابق واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے آنے والے ایپس کے فائلز کو انسٹال نہ کریں، اور اگر کوئی *21* نمبر # جیسے خصوصی نمبر ڈائل کرنے کا کوئی مشورہ دیں تو اس پر کال فارورڈ نمبر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ میں 2 اسٹیپ ویریفیکیشن پر عمل کریں، اور اگر آپ کو اپنے موبائل فون ہیک ہونے کا شبہ ہو تو کال فارورڈنگ کو سیٹنگز میں جا کر ڈیزیبل کر دیں۔ اہم فائلز اور تصاویر کا بیک اپ لے لیں۔ تلنگانہ کے ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے انہیں جو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے وہ اس سے مطمئن ہے۔ انہوں نے انہیں ریاستی کابینہ میں جگہ فراہم کرنے پر کانگریس ہائی کمان اور چیف منسٹر ریونت ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ محمد اظہرالدین نے کہا کہ محکمہ اقلیتی بہبود میں بہت سارے مسائل حل طلب ہیں اور وہ تمام مسائل کو ایک کے بعد دیگر حل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں سے مسلم طلباء کو اسکالرشپ جاری نہیں کی گئی، جبکہ میری کوشش ہوگی کہ 100% اسکالرشپ جاری ہو۔ وزیر اقلیتی بہبود نے کہا کہ میں نے حیدرآباد میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کافی محنت کی، تاہم چند ناواقف لوگ گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں جو غیر مناسب ہے۔ اظہرالدین نے کہا کہ انہیں مکمل یقین ہے کہ جوبلی ہلز میں کانگریس امیدوار 100% اسٹرائک ریٹ سے کامیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی تائید کانگریس کے ساتھ ہے اور BRS و BJP کا ناپاک اتحاد خاک چھانے گا۔ ان کی سازشیں قطعی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ شہر حیدرآباد اور سائبر آباد میں غنڈہ عناصر اور راڈی شیٹرز کی سرگرمیاں پولیس کے لیے دن بدن سوال بنتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی خود پولیس ملازمین کی ڈھیل اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے، جو شہر میں غنڈہ عناصر کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہے۔ سڑک پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور راڈی شیٹرز کے لوگ معصوم لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا دیتے ہیں، پھر پولیس اسٹیشن کا رخ کیا جاتا ہے جہاں پولیس راڈی شیٹرز کی تائید میں معصوم لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرا دیتی ہے، جس کی وجہ سے راڈی شیٹرز اور غنڈہ عناصر کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ برسرعام غنڈہ گردی اور تشدد سے خوف و دہشت مچائی جا رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سائبر آباد کے علاقے جگت گری گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا، جہاں راڈی شیٹرز نے ایک شخص پر کھلے عام حملہ کر دیا۔ بیچ بازار سرعام ایک شخص پر حملہ کرنے کا لائیو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس نے پولیس کی چوکسی کے دعووں کی پول کھول دی ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق بالشور ریڈی نامی راڈی شیٹر نے روشن نامی نوجوان پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ روشن نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے زخمی حالت میں کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد راڈی شیٹر اپنے دیگر 2 ساتھیوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر چلے گئے۔ فلمی انداز میں سین کریٹ کرتے ہوئے راڈی شیٹر نے جو واردات انجام دی، اس سے غنڈہ عناصر کو حاصل کھلی چھوٹ اور پولیس کی عدم دلچسپی کے سبب ان کے حوصلے بلند ہونے کی مثال ملتی ہے۔ ذرائع کے مطابق روشن کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق روشن کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ DCP کوٹی ریڈی نے جگت گری گٹا مارکیٹ کا دورہ کیا، جہاں حالات قابو میں بتائے گئے ہیں۔ DCP نے بتایا کہ بالشور ریڈی اور روشن سنگھ ریڈی دونوں راڈی شیٹر تھے۔ بتایا گیا کہ محمد اور روشن سنگھ کے درمیان تلخ کلامی کے دوران بالشور ریڈی نے روشن پر حملہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے درمیان پرانی دشمنی ہے۔ پولیس تمام پہلوؤں کی سرگرمیوں سے جائزہ لے رہی ہے۔ بات واضح ہے کہ تینوں کمشنریٹ حدود حیدرآباد، سائبر آباد، رچا کنڈا میں لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ DGP شیودھر ریڈی کو ان تمام پہلوؤں پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ رکن اسمبلی ٹانڈور منوہر ریڈی نے کہا کہ RTC بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے خاندانوں کو انصاف ضرور فراہم کیا جائے گا۔ اس حادثے میں تانڈور حلقے کے تقریباً 13 افراد کی موت ہوئی۔ حکومت کی جانب سے فی کس 5 لاکھ روپے اور RTC ادارے کی جانب سے 2 لاکھ روپے جملہ 7 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا گیا۔ آج رکن اسمبلی منوہر ریڈی نے ضلعی ایڈیشنل کلیکٹر سدھیر، ٹانڈور سب کلیکٹر اور RTC عہدیداروں کے ہمراہ متاثرہ خاندانوں کے معاوضے کے چیکس حوالے کیے، جس میں اندرما کالونی سے تعلق رکھنے والے صالحہ خالد 2 ماہ کی بچی، وشمبرا کالونی کی تبسم، والمیکی نگر کی وینکٹما، قدیم تانڈور کے RTC ڈرائیور دستگیر بابا، تانڈور منڈل کے گوٹا پور دیہات کے رہنے والے مسکان بیگم، یالال منڈل کے لکشمی نارائن پور کے اکھلا ریڈی، حاجی پور گاؤں کے میاں بیوی لکشمی اور بندے اپا کا معاوضے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر MLA منوہر ریڈی نے کہا کہ RTC حادثے میں زیادہ تر ٹانڈور کے لوگ جاں بحق ہوئے، جو کہ نہایت افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحومین کے خاندانوں پر جو صدمہ گزرا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنان نے دونوں شہروں کے پولیس عہدیداروں کا ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں یہ انتباہ دیا کہ بنیادی پولیسنگ کو بھولنے اور پولیس کا نظام خراب کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کمشنر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کرنے کے بعد سجنان نے انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر کے آڈیٹوریم بنجارہ ہلز میں پہلا مجموعی اجلاس منعقد کیا۔
کمشنر پولیس اپنے ماتحت عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی اور اصل پولیسنگ کو مؤثر انداز میں انجام دیا جائے تاکہ جرائم پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس عہدیداروں کی ایسی کوئی حرکت جس سے محکمہ پولیس کے نظام اور عزت وقار کو نقصان پہنچتا ہے تو اس عہدیدار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈیوٹی انجام دینے میں کوتاہی کو بھی ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ پرانے شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف سینٹ مارکس بوائز ٹاؤن ہائی اسکول جہنما کے ماسٹر یاسر خان نے باوقار AIFF ٹیلنٹ اکیڈمی کے لیے ریاست کے 21 شارٹ لسٹ کردہ کھلاڑیوں میں منتخب ہو کر تلنگانہ اور پرانے شہر حیدرآباد کے لیے بے حد فخر کا کام کیا ہے۔ یہ شاندار کامیابی یاسر کی لگن، نظم و ضبط اور فٹ بال کے جذبے کا ثبوت ہے، جو کہ نوجوان کھیلوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اسکول کے مضبوط عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ سینٹ مارکس بوائز ٹاؤن ہائی اسکول کی انتظامیہ اور عملہ فخر کے ساتھ اس کامیابی کا سہرا ریورنڈ بروک کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کو دیتا ہے۔ شو ریڈی پرنسپل ریوندر بھائی آروگیم پاسالہ، وائس پرنسپل پاپی ریڈی، وینے ریڈی اور PET محکمہ جس کی اجتماعی کوششوں نے یاسر کی کھیلوں میں شاندار کارکردگی کی راہ ہموار کی ہے۔ یاسر خان کا انتخاب ان کے اسکول اور ریاست تلنگانہ دونوں کے لیے ایک چمکدار لمحہ ہے، جس سے بہت سے نوجوان کھلاڑیوں کو عزم اور محنت کے ساتھ اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ نظام آباد شیخ ریاض انکاؤنٹر پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جانب سے رقم کے تنازع فرضی انکاؤنٹر کی دلیل کا نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ محمد آصف نے پریس کلب میں منعقدہ اجلاس میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ ان الزامات کے بعد انہیں مشکوک نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے موجب شہر نظام آباد میں چند عرصہ قبل پیش آئے ایک سنگین واقعے نے پولیس اور عوام دونوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس سلسلے میں محمد آصف، محمد عمران، محمد اکبر، نواز الدین اور سابق MPTC اومیشلا سوامی نے نظام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر آصف نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جانب سے ان پر عائد کردہ تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی جرم یا مقدمے میں ملوث نہیں ہے، بلکہ پولیس کی مدد کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آصف اور ان کے ساتھیوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے جھوٹے الزامات پر عوامی سطح پر معافی مانگے۔ آصف نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف گمراہ کن بیانات اور الزامات سے ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔